मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त जो अपोजिशन थी पीडीएम उनके पास लेके गए, कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना थामे रखा। मैंने उस दिन भी ये बताया था जो कुछ ये सियासी प्रोसेस चला है, जो भी इसके किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2020. जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, जितनी हुकूमतें आईं, उन्होंने पूरी मेहनत, ज़िम्मेदारी और मुल्क के साथ वफादारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता, और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पिछले चंद हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी हलचल थी या अदम इस्तेहकाम था, वो तो हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ख़त्म हो गया। लेकिन इस सारे मामले के बाद जो है वो एक डिबेट जो है वो हम देखते हैं कि जनरेट की गई सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ुसूसन इस डिबेट को, इस बयानिए को, इस नैरेटिव को सामने लाने की कोशिश की गई कि ये सारी जो तब्दीली हुई है पाकिस्तान के अंदर सियासी एतबार से, पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब की जो रुखसती हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें अदलिया ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कलीदी किरदार अदा किया, उनको फैसला देना पड़ा। उस सारे मामले के अंदर ना सिर्फ अमेरिका को पीटीआई जो है वो इसके अंदर घसीट रही है और उनको इसका जिम्मेदार ठहरा रही है, बल्कि अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो उसके अंदर ऐसे लग रहा था जैसे हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसका भी कोई एक नेगेटिव रोल था इस सारे सियासी मंजरनामे के अंदर और ख़ान साहब की हुकूमत को यहाँ से हटाने में। और ये तमाम जितनी भी क़यासराइयाँ थी या ये जो एक डिबेट जनरेट हो रही थी, उसको आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीजी ISPR ने, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से तमाम सवालात जो थे उनका जवाब दिया, जिनका हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक़ था, हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ भी उसका ताल्लुक़ है और हमारी सिक्योरिटी के साथ भी उसका गहरा ताल्लुक़ है। ख़ासकर जो पीटीआई ये बात करती आ रही है और कर भी रही है, और इमरान खान साहब ने कल पेशावर में दोबारा इस बात को दोहराया कि उनको अमेरिका ने साजिश के ज़रिए हटाया। और आज उन्होंने जवाब दिया कि मुदाखलत तो उसके अंदर हम देख रहे थे जब ये मीटिंग हुई थी सलामती कमेटी की, लेकिन इसके अंदर साजिश हमें कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि जो अड्डों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में बात की थी, अगर हमसे भी पूछा जाए तो हम भी इसी तरह इनकार करते जैसे प्राइम मिनिस्टर ने किया, लेकिन असल हकीकत ये है कि अमेरिका ने हमसे कोई अड्डे मांगे ही नहीं थे। फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था कि ये सारे मामले के अंदर जो है वो कहीं पे फौज जो है वो प्रेजेंट थी, या जिस दिन रात को ये सारा मामला हुआ, अदम एतमाद की तहरीक आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस आके बैठ गए, उस दिन के हवाले से भी BBC की एक रिपोर्ट थी जिसको उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल झूठ का एक पलंदा थी और इसमें कोई हकीकत शामिल नहीं थी। सो अगर आज की ब्रीफिंग को ओवरऑल देखा जाए तो पोलिटिकल एक बयानिया जो पीटीआई बनाने की कोशिश कर रही है या आगे चल के कोशिश करेगी, वो उसको लगता है ऐसे है जैसे वो न्यूट्रलाइज हो गया है कि बैरूनी हाथ था और ये पीडीएम सारी की सारी बिकी हुई है और ये उनके स्टूजेस हैं और इन्होंने इमरान खान साहब को जानबूझ के निकाला है। अब देखना यह है कि इसके असरात किस हद तक होंगे सोशल मीडिया की सतह के ऊपर भी, और ख़ासकर जो खान साहब मुख्तलिफ शहरों में जो जाएंगे आइंदा आने वाले दिनों में और जो बयानियाँ वो लेके चल रहे हैं उसमें किस हद तक इसका इम्पैक्ट होगा ये हम देखेंगे। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की आज DG ISPR ने कि जो आर्मी चीफ हैं वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, ना वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं ना वो किसी किस्म की एक्सटेंशन कबूल करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी बात है और ख़बर है, बिकॉज इस तरह की भी क़यासराइयाँ की जा रही थी कि शायद कोई एक्सटेंशन की वजह से मामलात जो हैं वो पुरानी
جو حکومت تھی اس کے ساتھ خراب ہوئے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندر خیل صاحب. آپ رکن قومی اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے. بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. جناب چودھری جعفر اقبال صاحب, فارمر فیڈرل منسٹر, PMLN کے مرکزی رہنما ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی. چودھری صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امتیاز گل صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے, سینئر اینالسٹ ہیں. قادر خان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے, کیونکہ وہ کافی ایک تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے سوال کیا گیا ڈی جی صاحب کی طرف اور انہوں نے اس کا جواب دیا. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک ایک نقطے کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں, خاص کر ان کا جو امریکن جو ایلیمنٹ ہے اپنی جو بیانیے کے اندر وہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک آزاد پاکستان بنانا ہے ہم نے, اب وہ یہ نیریٹو لے کے پبلک کے پاس گئے ہوئے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر ہے درست ہے. آپ کو پتا ہے کہ سارا ڈرامہ کر کے 27 مارچ کا اس کے بعد مختلف جگہوں پہ, اور جب اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے, تو سلامتی کمیٹی کے سامنے جب رکھا اور پھر سلامتی کمیٹی کے اس میٹنگ کو انہوں نے غلط انداز میں پیش کیا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے اور تمام اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سلامتی کمیٹی یا افواج پاکستان اپنا جو ویوز ہے وہ کلیئر کر دے. وہ کلیئر یہی تھا ہمارا مقصد پہلے دن سے کہ یہ شخص آرمی کا یا افواج پاکستان کا یا سلامتی کے قومی سلامتی کی جو ادارے ہیں ان کا غلط استعمال کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ آ گیا, ہماری بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ شخص جھوٹے اور مکرو پروپیگنڈے کی وجہ سے افواج پاکستان کو بھی بدنام کر رہے تھے. اور سازش آج تو ساری چیزیں میں ریپیٹ نہیں کروں, کلیئر آ گئی ہے. نہ کوئی سازش تھا نہ کوئی چکر تھا. یہ جو میں پہلے دن سے, اگر آپ میری فوٹیج میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, جب پہلے دن یہ سپریم کورٹ کے سامنے میڈیا کے سامنے نے کہا, میں نے اس وقت یہ کہا کہ ملتان کی جعلی پیر نے یہ جعلی خط بنایا. وہ خط سے مراسلہ بن گیا. مراسلہ کس کا تھا؟ پاکستانی سفیر کا جو شاہ محمود قریشی کے انڈر ہے. تو اس نے اسی طریقے سے عمران نیازی کو مروانے کے لیے یہ خط بنوایا, اس کو بھی بلی چڑھا ہے, اسد امجد کو, اور خود بھی داؤ پہ لگا لیے سلامتی اداروں کا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ساری ممالک کے ساتھ ہماری تلخیاں بھی چلتی ہے, ہماری ہارڈ ٹاک بھی چلتی ہے, لیکن اس کے باوجود پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. یقیناً قومی مفاد کی خاطر پاکستان کو بھی سنبھل کے چل, ہمیں پورے پاکستان کو دنیا بھر میں, چاہے وہ روس ہو, چائنا تو ہے ہمارا دوست, ان سب کے ساتھ ہم نے تعلقات برابر کرنا ہے. لیکن یہ شخص جب آ گیا, اس صدی کے جو وبا عذاب آ گیا اس ملک پہ, انہوں نے سعودی عرب جیسا ہمارا اسلامی برادر ملک ہے ان سے بھی تعلقات خراب کر دیے, ایران کے ساتھ اور پھر رشیا کے ساتھ تعلقات بناتے بناتے پورے یورپ کو انہیں ناراض کر دیے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 20 لاکھ اوورسیز پہلی مرتبہ جب بھیجے تھے پاسپورٹ کی اجرا کے بعد, آج وہ 90 لاکھ ہو گئے ہیں, اور جس سے پاکستان کا ریمیٹنس آ رہا ہے اور اس ریمیٹنس کا فائدہ یہ شخص لے رہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, روس کے ساتھ, تمام ممالک کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. مگر یہ شخص جو کرسی سے جا رہی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا یہ بتاتا تھا کہ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں عدم اعتماد تیری کا. اب شکر بھی کرو اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو کہتا تھا کہ میرے لندن میں بڑی عائشی کی زندگی گزارا تھا. یہ تو بالکل سچ ہے, عائشی کی زندگی تو گزارا تھا. 18 سال کہاں رہ رہا تھا, کس کا داماد تھا, دنیا کو پتا ہے. لیکن بعد میں پری پلان کے ذریعے اس کو ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کے لیے یہودیوں نے اس شخص کو بھیجا پاکستان, اور یہاں پاکستان میں جو ڈرامہ مچا ہے الحمدللہ وہ ناکام ہو گیا, اپنی انجام تک پہنچ گیا. اب یہ جو سازش کا اور پاکستانی اداروں کو اور پاکستان کے دوستوں کے جو تعلقات خراب کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں ذرا چند دن صبر کرے. آج تو پہلا پریس کانفرنس آ گیا, اس کے بعد جب ان کی خاتون اول کی, ان کی سہیلی کی, ان کی وزیروں کا جب یہ کرپشن سامنے آئے گا تو دنیا کے سامنے پھر یہ ہوگا, یہ جو بولتا تھا کرپشن ہمیں گالیاں دیتا تھا. ابھی چند دن ذرا صبر کریں, یہ سارے فائلیں ابھی بن رہی ہے, سارے فائلیں, ایک جھوٹا کیس کوئی نہیں ہوگا, سچے کیس ہوں گے. اور سچے کیس ایسے ہوں گے
کہ پورے دنیا کے سامنے اس شخص کا ہم جو یہ مکرو چہرہ دکھائیں گے کہ یہ شخص کبھی اسلام کا لبادہ اڑ رہے جبکہ اپنی بچے آج بھی یہودی کے گھر میں پل رہے. یہ شخص جو پہلے کہتا تھا کہ میرے ساتھ ون پیج پہ، آج اس پیج نے اگر اس کو عدم اعتماد تحریک میں اس کا ساتھ نہیں دیا تو یہ اس کا گناہ ہو گیا. کیوں ساتھ دے جب ہمارے 177 موجود ہے، ہمیں 172 چاہیے. ٹھیک ہو گیا منتخب صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، کچھ ویوز لے لیتے ہیں جوئی صاحب سے. جوئی صاحب، ایک وہ جو لفظ ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر کہا، اور ایک جرنلسٹ تھا اس نے ایک سوال کر دیا، اور آج ظاہر ہے کہ اس کو افواج پاکستان کے ترجمان نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم سے تو کوئی اڈے مانگے نہیں گئے تھے، اگر ایسی صورتحال ہوتی تو ہم بھی ایسا ہی جواب دیتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل گین کے لیے خان صاحب استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ مستقبل میں ان کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید حسین صاحب. جھوٹ جو ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ملک صرف باتوں سے نہیں چلتے. آپ نے فرق دیکھا 3 دن کے اندر کہ شہباز شریف صاحب کی ترجیحات بطور وزیر اعظم اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کی ترجیحات کیا تھی. یہ ایک انٹرویو کے اندر بات کہنا اور عملی طور پہ آپ اظہار کرتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ مجھے کال نہیں کر رہا، آپ کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے. پھر آپ جب امریکہ کے دورے پہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سا اہتمام وہاں کیا جاتا ہے، اور آپ واپسی جب تشریف لاتے ہیں تو آپ نے اپنی پارٹی سے کہہ کے ایئرپورٹ پہ قائدین کا استقبال اور بڑی فتح جی ہمارا بڑا کامیاب دورہ رہا اور ہم بہت، وہ کس چیز کی خوشی تھی؟ وہ کون سی خوشی آپ بنا رہے تھے؟ اپنے جلسے کرنے، خارجہ پالیسی کامیاب کی، کس بات پہ آپ کر رہے تھے؟ پھر وحید حسین صاحب بات یہ ہے کہ آپ بھلے بہت ساری باتیں کریں، دنیا جہان کو آپ تان تشنیع کریں، لوگوں کے نام بگاڑیں، لوگوں کے والدین کے نام بگاڑیں، لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑائیں، لیکن یہ ساری باتیں آپ کی اس مطلب تقریر کا، تحریر کا، سیاست کا کوئی 5-10% حصہ تو ہو سکتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ 3.5 سال بطور وزیر اعظم پاکستان آپ نے پاکستان کے آنے والے دنوں کے لیے کیا کام کیا؟ وہ آپ کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے نہیں ہے، بتانے کے لیے نہیں ہے. آپ نے الٹا جو بنی سمری چیزیں تھیں ان کو بگاڑا اور خراب کیا. اس ملک کے اندر ذخیرہ نہیں ہے خوراک کا، آپ نے اس ملک کو محتاج کر دیا. آپ نے ہمیں بیکاری جو ہے وہ بنا دیا کہ جو گندم پڑی ہوئی تھی وہ آپ نے ایکسپورٹ کر دی بغیر وجہ کے، اور اب آپ باہر سے منگوانے کے لیے، امپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اسی طرح جب آپ کی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے جو درجن بھر لوگ ہیں وہ یا تو امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں یا برطانیہ یا کینیڈا کی، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں جو ہے خوددار ملک اور آزاد خارجہ پالیسی چلانے چلا ہوں. آپ نے سی پیک رول بیک کر دیا. آپ ان کے کسی بھی فرض سے، ابھی پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کسی نے جوائن کیا ہے پی ٹی آئی سے کہ نہیں، یا کوئی کرے گا بھی کہ نہیں؟ پی ٹی آئی والے بس آج کل ذرا چھٹیوں پہ ہیں. ہاں جی بالکل، پکی چھٹیاں ان کی ہو جائیں گی، 2-4 ہفتے اور انتظار کریں. مطلب ان سے پوچھا جائے کہ میرے امتیاز صاحب بہت شکریہ. میں امتیاز گل صاحب نے جوائن کر لیا. ناظرین امتیاز صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو میں. بہت شکریہ جی. جوئی صاحب پلیز گو ایڈ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ان کے کسی بھی وزیر سے، اسد عمر صاحب بہت بڑے ان کے ماہر آدمی ہیں، وہ 200 افراد کی جو ہیرائی باہر نکلا، باقی جو ہیں وہ 199 تو عمران خان صاحب نے کہیں سنبھالے ہوئے ہیں، منظر عام پہ نہیں آئے، پتہ نہیں کس لیے سنبھالے ہیں. ان سے پوچھ لیں کہ 3.5 سال کے اندر کوئی 2 میگا واٹ کے کسی نئے بجلی کے پروجیکٹ کی سنگ بنیاد رکھا ہو، فیزیبلٹی بنائی ہو، کوئی پروسیس کیا ہو. وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو ڈیمز کا پورا ایک جال بچھا رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہر جگہ ڈیمز بنا رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے دیامیر بھاشا کی بات کرتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پچھلے 3 سال کا بجٹ ڈاکومنٹ لیں اور دیکھیں کہ ہر سال ایلوکیشن کتنی تھی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے، ثاقب نثار صاحب جو بابا جی ڈیم والے تھے، وہ بھی کہیں نہیں لگائے، نہ کچھ ہوا. صرف باتیں کرنے سے ڈیم نہیں بنتے. یہ تو انہوں نے 400 ڈیم کے پی کے اندر بھی 2013 کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم سمال ڈیم بنانے جا رہے ہیں. وہ مطلب 400 کے بجائے کچھ بنے ہوں اور کسی نے استفادہ کیا ہو.
یہ دیامیر بادشاہ پہ جتنی انویسٹمنٹ ہوئی وہ ہمارے دور حکومت میں ہوئی. اس کا ڈیزائن بھی ہم فائنل کر کے گئے, لیکن مسئلہ یہ ہے اور ضرورت یہ ہے کہ ہر سال 2-2.5 ہزار میگا واٹ بجلی آپ سسٹم کے اندر ان کریں. جامیر بادشاہ تو 5 سے 10 سال کے اندر مکمل ہوگا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ٹائم لگے گا. میں بالکل آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا امتیاز گل صاحب کو لے لوں بریک میں جانے سے پہلے. امتیاز صاحب, آپ جو پریس کانفرنس ہے ڈی جی ایس پی آر کی, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہر جگہ کے اوپر تجزیے کیے جا رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, بیکاز کافی زیادہ سیاسی اعتبار سے پچھلے چند دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں افواج پاکستان کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی, آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, میں نے بھی پوری دیکھی, اس میں ہر پہلو سے جو سوال ہمارے کلیگز جو ہیں رپورٹرز نے کیے تو اس کا جواب ان کو ملا. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ عمران خان صاحب جو ایک نیریٹو لے کے نکلے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں ویسٹ کی جو انوالومنٹ تھی پاکستان کے اندر یا مداخلت, اس کا انکاری تھا, میں اپنی پالیسی, آزاد پالیسی کو اپنانا چاہتا تھا, اس وجہ سے مجھے امریکہ نے جو ہے وہ سازش کے ذریعے ان اپوزیشن کے جو اب گورنمنٹ کے اندر ہیں ان کے ذریعے نکالا. دیکھیں وحید, آج جو جتنی 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں بار بار جنرل بابر افتخاری کہتے رہے کہ فوج ایک غیر سیاسی ادارہ ہے اور بالکل غیر سیاسی ہونا چاہیے, لیکن وہ بدقسمتی سے تقریباً 90% جو پریس کانفرنس تھی وہ تھی سیاسی امور کے حوالے سے, اور وہ ان کو اس وجہ سے بھی کرنی پڑی کہ ایک پرسیپشن پیدا ہو گئی ہے, ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ گزشتہ خاص طور پہ چند مہینوں سے فوج کوئی ڈیل بروکر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس میں دیکھیے جو پاکستان کی تاریخ رہی ہے, اب آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. جو 3.5 سال تک یہی چودھری صاحب کی جماعت, دوسری جماعتیں تقریریں کرتی رہی ہیں. ڈے 1 جب شہباز شریف نے تقریر کی تھی, بلاول زرداری نے تقریر کی تھی, تو یہ تو کہا تھا کہ عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اس کو سلیکٹر لے کے آئے ہیں. تو سلیکٹر تو ظاہر ہے ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا, مطلب اور کون سلیکٹر ہو سکتا ہے. اور بلاول بھٹو نے کل بھی ٹویٹ کیا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سلیکٹڈ حکومت سے قوم کی جان چھڑائیں گے, وہ ہم نے وعدہ پورا کر دیا ہے. تو بڑی اچھی بات تھی, بابر افتخار صاحب نے تمام تر وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی, لیکن سوال یہ ہے کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ ہوتی ہے. اور یہی پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, اب سے چند دن پہلے تک, چند ہفتے پہلے تک ہر قسم کے بیانات آتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے, مریم نواز نے, ان کے میڈیا سیلز کی طرف سے جس قسم کی, خواجہ آصف صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بڑی دبنگ انداز میں وہ باتیں کرتے رہے ہیں, اسی ادارے کے خلاف کرتے رہے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک سائیکل میں پھنسا ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام آباد میں آ جاتے ہیں بطور حکمران, ان کا بیانیہ پھر الٹ ہو جاتا ہے, اور جو اسلام آباد کی حکومت سے نکل جاتے ہیں وہ پچھلی اپوزیشن کا بیانیہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بدقسمت پہلو ہے پاکستان کی سیاست کا, اور اس سے بڑے طریقے سے اور بڑی مہارت کے ساتھ نکلنا ہوگا. اور بڑا ضروری ہے کہ واقعتاً تمام ادارے اپنے اپنی حدود کے مطابق کام کریں, اور یہی پیغام بھی جی ایچ کیو سے آتا رہا ہے کہ پاکستان میں گڑبڑ نہیں ہوگی اگر تمام ادارے اپنے اپنے جو مینڈیٹ ہے, آئینی مینڈیٹ ہے, اس کے مطابق کام کریں. ٹھیک ہو گیا. یہ ناظرین کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مندوخیل صاحب, مجھے یہ کائنڈلی بتا دے کہ آپ لوگ اس وقت جو صورتحال ہے, ملک عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے تو باہر جا چکے ہیں, اور جو بیانیہ وہ لے کے اس وقت چل رہے ہیں وہ کافی زیادہ, آپ مانے نہ مانے, وہ پاپولر تو ہے, لوگوں کی طرف سے ان کو ایک پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے, ایک ان کا ایک اپنا ووٹر ہے, سپورٹر ہے. اس کے علاوہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی یا جو آپ لوگ جس قسم کی حکمت عملی اپناتے ہیں
گورننس کے اندر، گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر، اس سے ان کے لوگ بھی اور ایک نیوٹرل جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس حد تک افیکٹ کریں گے. لیکن ابھی تک ان کا بیانیہ جو بھی وہ لے کے چند دنوں سے نکلے ہوئے ہیں وہ ان کو ایک رسپانس مل رہا ہے. تو آپ کی گورنمنٹ کے لیے ڈو یو تھنک کہ ایک پرابلم ہوگا؟ ایک طرف استعفے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں جھوٹ 40 دن سے زیادہ نہیں چکتی ہے. اور پھر آپ نے عوام کی بات کی. عوام ان کا پختونخوا میں 9 سال سے حکومت ہے اور پشاور شہر میں ان کی 11 ایم پی میں 12 ایم پی میں سے 11 ایم پی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آج آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا، ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. آج تو آپ ہی کم سے کم، اور یہ جو ہمارے امتیاز گل صاحب ہے یا چودھری صاحب ہے یا تمام عوام ہے وہ چیز کریں کہ اس کا جو بیان تھا، یا بلاول بھٹو صاحب، آصف علی زرداری صاحب جو مطالبہ کرتے تھے افواج پاکستان سے، وہ صحیح تھا. یہ تو ہو گیا پہلے دن. اب دوسری بات یہ کرے کہ آپ کو یہ آہستہ آہستہ جو یہ سب کو چور چور کہتے تھے، ان کی چوری چکاری جو ہے نا، سب سے پہلے جب سعودی کنگ نے گھڑی دی تھی، وہ خاتون اول نے اپنی سیلی فرق کے ذریعے 3.5 کروڑ میں بیچی، اور وہ گھڑی کمپنی سے ہوتا ہوئے واپس کنگ کے پاس پہنچ گئی. اور یہ بھی میں آپ کو اطلاع دوں کہ اس گھڑی کو باقاعدہ عمران نیازی صاحب نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کیا. اب دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، 28-29 سال مجھے پریکٹس کرتے ہوئے گئے. اب وہ جو پیمنٹ ہے وہ ہر ایم این اے یا وزیر یا پرائم منسٹر توشہ خانہ سے جو کوئی چیز لے گا تو اس کا 60% پیمنٹ ادا کرے گا تو چیز اس کی ملکیت ہو جائے گی. یہ گھڑی کا سکینڈل نکلا کب؟ اور یہ 60% اگر اس کی جمع کی، جو کہ یقیناً جمع کیا ہوگا، اس کی ڈیٹ کا آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی چوری مزید پکڑی. یہ آپ کو ایک کیس بتا رہا ہوں، ایسے سینکڑوں کیس ہے. جو آپ علیم خان کی پریس کانفرنس دیکھے، ابھی جہانگیر ترین آ رہے ہیں، دوسرے تیسرے آ رہے ہیں، فرح خان کا، ان سب کا ابھی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس شخص کے بارے میں پہلے کسی نے کتاب لکھا تھا مورل کرپشن کا، اب جو ہے نا وہ فائنینشل کرپشن کا کتاب اس کے اوپر لکھا جائے گا. یہ تو ابھی چند دن ہو گئے، تازہ نکلے حکومت سے، اور لوگوں میں جذبات، امریکہ چور، اپوزیشن چور، پلان چور، یہ سارے. یہ آج ایک بیان آ گیا فوج کی طرف سے، اچھی خاصی جھٹکا تو اس کو لگا ہوگا. اس کے بعد چوری چکاری جب اس کی آ جائے گی وہ بھی. اور پھر جو چودھری صاحب نے بھی خود فرمایا، ان کی آدھے سے زیادہ کابینہ تو آج بھی امریکن نیشنل ہے. چاہے اس کو فواد چودھری کو لے لو، یا اس کو لے لو گل کو، شہباز گل کو لے لو، یا موہت کو لے لو، یا فیصل واڈا کو لے لو، یہ سارے لوگ تو آج بھی امریکن نیشنل ہے. تو میں بھی بتاؤں. اور دوسری بات یہ کہ امریکن نیشنل کے ساتھ ساتھ یہ جو جس کا پورا گھرانہ زکوٰۃ صدقے پہ چل رہا ہے، آپ مجھے بتا دو، آپ کو یاد ہو 1.5 سال پہ شخص نے کہا تھا کہ میری تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا ہے. یقیناً نہیں ہوگا. 1,80,000 وزیر اعظم کی تنخواہ ہے، اس میں تو بنی گالا کی کتوں کا گوشت بھی نہیں آتا ہے. صحیح کہا انہوں نے. مگر پھر کیا ہوا؟ جو 2018 میں اس شخص نے 2 لاکھ ٹیکس جمع کیے، اور 2019 میں اس نے 98 لاکھ یعنی 2 لاکھ کم 1 کروڑ ٹیکس جمع کیے. تو آپ مجھے بتاؤ، یہ تنخواہ سے جمع کرتے رہے ہوں گے نا پیسے؟ کہاں سے جمع کرتے رہے؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جمع کرتے رہے ہوں گے. 1,80,000 میں وہ جو اس نے شیرو پالا ہوا ہے نا بنی گالا میں، اس کو گوشت نہیں آتا ہے. بات یہ ہوتا ہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں نکلیں گے. اور میں نے ایک مرتبہ ان کے وزیر علی محمد خان صاحب سے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس نے والد صاحب کی پراپرٹی تھی. تو میرے بھیا، آپ کو 2018، 2013، 2008، 2002 کے الیکشن میں آپ کو باقاعدہ اس کو شو کرنا پڑے گا. اگر شو نہیں کیے تو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ، میں 4 سال سے چیخ رہا ہوں، یہ 3 بچوں کا باپ ہے، میرے پاس امریکن کورٹ کا فیصلہ ہے، مگر میری پارٹی اجازت نہیں دے رہی. یہ کیا شخص ہے؟ نہ مورلی یہ کرپٹ ہے، فائنینشلی یہ کرپٹ ہے، مینجمنٹ اس کو آتا نہیں ہے، گھر نہیں سنبھال سکتا، وہ ملک کیا سنبھالے گا؟ یہ ساری چیزیں آئیں گی. ذرا صبر کرو. یہ جو اس کا بیان آئی، یہ دم توڑ دے گا اگلا چند دنوں میں. چوئی صاحب، کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ کیا عمران خان صاحب کے استعفے جو ہیں اور ان کا سڑکوں کے اوپر رہنا، آپ لوگوں کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے جو کہ ابھی اس کی فارمیشن کا پروسیس جاری ہے، ظاہر ہے کہ ابھی تو وزارتیں بھی ایلوکیٹ نہیں ہوئیں، اتحادیوں کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو یہ ایک چیلنج ہوگا آپ لوگوں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر؟ وحید حسین صاحب، دیکھیے 2014 سے لے کے 2018 کے انتخابات تک عمران خان صاحب یہی کچھ کرتے رہے.
अगर कोई और काम उस दौरान उन्होंने किया, पार्लियामान से गैर हाजिर थे, पार्लियामानी कमेटियों से गैर हाजिर थे, किसी बैरून मुल्क से आने वाले दोस्त मुल्क के सरबराह का इस्तकबाल नहीं किया, असेंबली के इजलास में हाजिर नहीं हुए, अगर कोई ऐसी मुश्तरका कमेटी बनी पार्लिमानी रहनुमाओं की, वहां भी नहीं थे, एहतजाज ही करते रहे। और उनका तब भी ये नारा था, इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, लाहौर बंद कर दूंगा, कराची बंद कर दूंगा। उन्होंने सीखा यही है। शेख रशीद करते थे, आग लगा दो, जला दो, गिरा दो। जब मुल्क 3-3.5 साल हुक्मरानी के लिए उन्हें मिला, तब भी मौसूफ यही काम करते रहे, इस काम से तब भी बाज नहीं आए। तब भी यही था, तोड़ दो, फोड़ दो, आग लगा दो, जला दो, और ये सब कुछ देखा हमने। तो हमने तो इमरान खान साहब के इन जलसे जुलूसों की तब हिफाजत भी की, बतौर हुकूमत उनको जो सिक्योरिटी और जो जगह देनी थी वो भी दी, और साथ अपना काम भी करके दिखाया। आज भी हम यही करेंगे, हम उनकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। जहां उन्होंने जलसा करना हुआ, हम उनको वो वसाइल जो रियासत किसी भी सियासी जमात को प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी के लिए और असिस्टेंट के लिए, वो भी देंगे। साथ हम अपना काम करते रहेंगे। आपको नजर आया, आज जनाब वजीर आजम ने जायजा लिया कि हमारे पावर प्लांट्स क्यों काम नहीं कर रहे। उनका जायजा लेने के बाद उनके ऊपर अमली इकदामात उठाए गए, और इंशाल्लाह अगले 8-10 दिनों में ये जो लोड शेडिंग का अजाब शुरू हुआ था, हम करेंगे। हमने इन चैलेंजों से निपटना है। हमने आटा सस्ता फराहम करने के लिए, आम आदमी के लिए इकदामात करने हैं, हम वो भी करेंगे। पेट्रोल की कीमतें वगैरह कम हो रही है, कुछ इस तरह की खबर आ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कोई कम कर रहे हैं? जी, मेरा अपना जाती तजिया है, मुझे अभी कोई ऑफिशियल मेरे पास ऐसी नहीं है। डॉलर के नीचे आने से LNG की इंपोर्ट को हम बेहतर करेंगे, और बाहर जो तेल खरीदने के सौदे हैं उन्हें भी बेहतर करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैनेज करेंगे कि तेल की कीमत में रिलीफ दिया जाए। और ये मेजर रिलीफ है, ये मिलेगा तो हर चीज सस्ती होगी, ये भी हम करेंगे। तो हमने वहीद साहब काम भी करना है, इंतजामिया को भी जो है वो मैनेज बेहतर करना है। हम 7वें 8वें दिन सूबों के IG नहीं बदलेंगे और इलाज की इजाजत देंगे। हाँ, अगला सवाल आपका हिस्सा था इस्तीफे, भले इस्तीफे दें, हम वेलकम करेंगे। और हमें जो इलेक्शन कमीशन हदायत करेगा कि जिन जिन हलकों में जिमनी इलेक्शन होने हैं वहां हुकूमत मुआवनत करे, हम 100% करेंगे, और डस्का की तरह धुंध भी नहीं पड़ने देंगे। साफ माहौल के अंदर और बिल्कुल रोशनी में ये सारे काम होंगे। बिल्कुल सही है। साथ साथ बतौर जमात उन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और मैं बतौर सियासी कारकुन ये कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए और इस इत्तेहादी जमातों के लिए ब्लेसिंग होंगे ये ज़िमनी इंतखाबात। हम बेहतर सीटें लेके वान के अंदर इंशाल्लाह आज से 3 महीने बाद बैठे होंगे। ठीक है इम्तियाज गुल साहब, जी इम्तियाज गुल साहब, आज एक जो क्लैरिफिकेशन, मतलब एक इबहम पाया जा रहा था, और इस आपको मालूम है कि काफी ज्यादा ऐसी बातों के ऊपर डिस्कशन भी हो रही थी कि पिछली गवर्नमेंट के साथ शायद कोई एक्सटेंशन का मामला जो था वो चल रहा था, वो बन नहीं रहा था, वो किसने नया आर्मी चीफ बनना है। लेकिन एक बात तो उन्होंने आज DG ISPR ने क्लियर कर दी कि 29 नवंबर 2022 में जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। नो मोर, ना वो सीख कर रहे हैं, ना अगर कोई ऑफर भी करेगा तो वो उसको कबूल भी नहीं करेंगे। सो हाउ डू यू सी दैट? हमें उसको खुशामदीद कहना चाहिए कि इतने अरसे से जो तमाम 3-4 महीने से एक तूफान मचा हुआ था, वो तो इसी मफरूज़े की बुनियाद पे था कि चूंकि जनरल बाजवा अपने तोसी चाहते हैं, एक और तोसी चाहते हैं, उसकी वजह से उन्होंने हुकूमत पे दबाव डाला और हुकूमत का फिर इवेंचुअली साथ छोड़ दिया। ये एक तासुर बना हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि आज जो इनकी इतनी वजाहत से दो टोक अंदाज में जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये बात कर ली है, तो उससे ये मामला अभी दफन हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है जो हुकूमत वक्त है, इनको भी चाहिए और हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम ये बार बार माजी में चले जाते हैं, दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। उससे बेहतर ये है कि हम उन कामों पे तवज्जो दें जिनकी दुनिया हमसे तवक्को रखती है, उन कामों की तरफ तवज्जो दें जिनका बराह रास्त ताल्लुक आम लोगों की फलाह बहबूद से। वो लोग जिनके कंधों पे सवार होके हमारी अशराफिया पार्लियामान और ऐवान हाई इक़्तिदार में पहुंचती है। हमारे तो कान पक गए हैं एक दूसरे के खिलाफ इनकी इल्ज़ाम तराशियाँ सुन सुन के। जवाब शिकवा और जवाब शिकवा होता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि
ایک پازیٹیو اسپرٹ میں جو جس کو قومی اسپرٹ کہتے ہیں اس کے تحت کام کرتے ہوئے اگر دوسری سائڈ غلطی کر رہی ہے تو انہیں وہ پھر غلطی نہیں کرنی چاہیے. پی ٹی آئی نے تو حکومت کے دوران اس بڑے پن کا ثبوت شاید نہیں دیا جس طرح یہ مطلب کافی اگریسو قسم کی سیاست تھی ان کی، لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ ان کو یہ تانے دیتے ہیں. عمران صاحب کے حوالے سے اپنا امتیاز گل صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کئی دہائیوں سے جرنلزم کی، کتنی گورنمنٹس آپ نے دیکھی، یہ وجہ کیا تھی؟ صرف ایک مطلب رویوں کا ہی اس کے اندر مسئلہ تھا یا انکمپیٹنسی تو ظاہر ہے دکھائی دے رہی تھی، لیکن کچھ رویوں کا بھی ایشو تھا، خاص کر خود جو فارمر پرائم منسٹر تھے ان کا جو اپنا ایک طریقہ کار ہے لوگوں سے ملنے کا، مزاج ان کا سختی، یہ ساری چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ گورننس کو، حکومت کو چلانے میں کافی زیادہ دشواریاں پیدا خود ہی کر دیتی ہیں. نہیں بالکل کرتی ہیں، ظاہر ہے. دیکھیں نا جہاں پہ فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اعوان، شہباز گل اور ایک چوتھا ڈاکٹر عامر، سو کال ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، ان جیسے لوگ جب کسی حکومت کے ترجمان بن جائیں تو اس حکومت کے لیے تو پھر ہر روز مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی. اور پھر خود وزیر اعظم کا اپنا جو لب و لہجہ تھا، جو کانڈکٹ تھا، وہ وزیر اعظم کے عہدے کو زیب نہیں دیتا تھا. کئی مرتبہ انہوں نے ایسی باتیں کہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھی، اور بھلے ان کے چاہنے والوں کو وہ اچھی لگتی ہوں لیکن انہیں میرا خیال ہے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے غیر ضروری طور پہ نفرتیں، کدورتیں پیدا ہوئیں، کشیدگی پیدا ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے ایک جو پارلیمانی نظام ہے اس ملک میں، وزیر اعظم اس کی بھی نفی کرتے رہے. وہ ایک تضاد میں رہ رہے تھے. یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں، پارلیمانی جمہوریت میں وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لیڈر آف دا ہاؤس کے طور پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ وہ ہاتھ ملانے پہ آمادہ نہیں تھے، دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ہر وقت یہ کرپشن کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی وہ میرا خیال ہے کافی کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی. اور اس کا امید یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں وہ اس چیز کو دہرائیں گے نہیں، بلکہ مستقبل کو دیکھیں گے، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں عمران خان نے کیا کیا یا دوسرے لوگوں نے کیا کیا. بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.